नवाज शरीफ साहब के कोई राब्ते हुए हैं जो बाइडन इंतजामिया से। कोई 10 के करीब ऐसी बुरी खबरें हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए जो इससे पहले कभी नहीं थी। तो बता दिया गया है एजेंसियों की तरफ से कि जी हमारा तो मैंडेट नहीं है, और बाकी अफसरान भी जो हिचकिचा रहे हैं वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन और बुरी खबर है। पाकिस्तान की सियासत के खिलाड़ी जो हैं वो खुल कर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक जितना पुरआशोब सियासी वक्त इमरान हुकूमत के लिए इस वक्त शुरू हो गया, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और इस वक्त इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है इसका एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि ये हुकूमत कैसे फंस गई है, ये इत्तेहादियों के साथ इनके मामलात कैसे चल रहे हैं, अपोजिशन के साथ कैसे चल रहे हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ आला अफसरान को 3 शख्सियात की गिरफ्तारी के अहकामात मुबैना तौर पर दिए, और लगता है कि खान साहब की ख्वाहिश जो है वो अब पूरी होने में बहुत सारी मुश्किलात हायल हो गई हैं। वो क्या हैं ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब, इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, अपोजिशन है या इत्तेहादी हैं या कोई और है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही जो हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से जो मूव्स हो रही हैं, जो संजीदा मूव्स हैं, उनका मुख्तसर जायजा लेंगे। और कोई 10 के करीब ऐसी बुरी खबरें हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए जो इससे पहले कभी नहीं थी। इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो रावी चैन ही चैन लिखता था। खान साहब वो जो है वो बन्नी गाला के सब्ज़ाज़ार में और कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस के सब्ज़ाज़ार में बड़े एंजॉय किया करते थे, अपने पेट्स के साथ खेला करते थे, और जो सियासत के मामलात है वो कोई और देख रहा था। तो खान साहब के ऊपर से जो मुबैना तौर पे हाथ है वो अचानक हट जाने के बाद तो लगता है कि जितनी सियासी धूप की हिद्दत और शिद्दत है वो सारी अब इमरान खान साहब के हिस्से में आ गई है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि नाज़रीन, 3.5 साल के दौरान बातें तो होती नहीं तरीके तमतमाद की इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन अब ये तरीके तमतमाद के मामलात कुछ संजीदा दौर में शामिल हो गए हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। जो इत्तेहादी हैं इस वक्त इमरान खान साहब के, वो बहुत ज़्यादा आंखें दिखाने लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वो इत्तेहादी जिनके साथ अपोजिशन के इस वक्त तक बज़ाहिर कोई राब्ता भी नहीं है, और वो उनके बारे में कहा जाता था कि वो तो बस खान साहब की हुकूमत के पीछे हाथ बांधे चलने वाले इत्तेहादी थे, वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप। आज उन्होंने भी वो आंखें दिखानी शुरू कर दी हुकूमत को, और सेनेट में उन्होंने बड़ी धमकियाँ शमकियाँ लगाई हुकूमत को। हुकूमती इत्तेहादी जो है वो सेनेट से वॉकआउट करके जब उनको बुलाया गया, वापस लाया गया, तो फिर उनके खिलाफ जो नहीं है हुकूमती सफ़ों से ही बात हुई, वो फिर इस पर नाराज़ हो गए। उनका कि अगर हमें आप इतना कमज़ोर समझते हैं तो फिर हम आपको बता देंगे। तो बाप वाले भी अब इस सिचुएशन पे आ गए हैं, जो इससे पहले यानी कि इवन आज के दिन से पहले भी बाप के हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही थी कि वो भी हुकूमत को अब आंखें दिखाने लगे हैं। रही बात एमक्यूएम की, एमक्यूएम तो बड़े वाज़ेह तौर पर मूव्स कर रही है, PMLN से भी राब्ते कर रही है, चौधरीयों से भी मिल रही है, पीपल्स पार्टी से भी राब्ते कर रही है, और उनके ऊपर जो है वो हुकूमत को वाकई शुबात तो ज़रूर हैं। इसके साथ साथ जो चौधरी बिरादरान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, उनके जो राब्ते हुए सबके साथ हुए, उनके हुकूमती तो इत्तेहादी हैं उनसे तो राब्ते यहाँ ही हैं, अपोजिशन वालों के साथ भी उनके राब्ते हैं। और सुना है कि जो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को हिदायत की थी कि चौधरी बिरादरान से रब्ता किया जाए, वो भी मुलाकात को तय होगी है। कुछ उसकी जो है वो क्या गुफ्तगू नहीं है, कुछ वो चीज़ें तय हो रही है, लेकिन इम्कानात इस चीज़ के हैं कि ये मुलाकात इतवार के दिन होगी शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बिरादरान के साथ। चौधरी बिरादरान ने अभी तक तो जो ऐसी बात की है जो बज़ाहिर हुकूमत के लिए बड़ी तसल्ली बख्श है, कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारा तो 2023 तक हुकूमत के साथ मायदा है कि हम उनके इत्तेहादी रहेंगे। अब इस बात को देखा जाए तो बज़ाहिर हुकूमत के लिए बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन चौधरी साहब जो है ना, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसी बातें करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हुकूमत के साथ हैं, ऐसी बातें करने का मतलब कुछ और भी होता है। अलबत्ता ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि इस वक्त जो काफ लीग को इस हुकूमत के बीच में मिला हुआ है, मतलब उनको स्पीकरशिप मिली हुई है पंजाब की, बल्कि अमलन वज़ारत आला भी मिली हुई है तकरीबन आधी सी, उसके साथ वफाक में उनको वजारतें मिली हुई हैं। और देखना यह है कि अपोजिशन अगर उनकी हमायत लेती है, उनकी मदद लेती है, तो उसके बदले में वो उनको क्या देंगे, जो ये हुकूमत दे रही है इससे ज़्यादा अपोजिशन क्या दे सकती है। ये बात फिर पता चलेगी जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी चौधरी बिरादरान से, तो उसके बाद फिर ये
صورتحال واضح ہوگی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس دفعہ جو اپوزیشن کی طرف سے مووز آ رہی ہیں اس میں پاکستان کی سیاست کے کھلاڑی جو ہیں وہ کھل کر کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ان کو کسی قسم کے وہ جو ہے وہ تھرڈ ریفری یا میچ امپائر کے اشارے والے کی ضرورت نہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ اپنی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں۔ اب حکومت کی طرف سے جب ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ سنجیدہ مووز کر رہی ہے، تو اس میں حکومت کی طرف سے بھی جسے کہتے ہیں نا مبینہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں نا چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے بھی جو بیانات ہیں وہ بھی کافی لگتا ہے کہ وہ پریشان ہیں، لیکن اب فواد چوہدری صاحب نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جناب جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جائیں گے ان کی سیاست ختم ہوگی۔ شیخ رشید صاحب بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپوزیشن میں ہمت ہے تو طریقہ عدم اعتماد لا کے دکھائے۔ تو ویسے شیخ صاحب کی غلط نہ جناب خان صاحب یہ وہ ہیں مبینہ طور پر کہ کل یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں پوچھتے پھرے کہ منو تھکا کے نے ماریا سی، آپ کل شیخ صاحب کو کہتے پھرے ہوں گے یار تو زیادہ کہہ رہا تھا طریقہ عدم اعتماد لے گا اور تیری وجہ سے طریقہ عدم اعتماد آئی ہے۔ تو بہرحال یہ بیانات ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت خاصی ڈیسپریٹ دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح اگر اپوزیشن کی طرف سے دیکھیں تو جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں، مثلا مریم اورنگزیب صاحبہ نے سرکاری افسران کو کہا ہے کہ جی وہ حکومت کے کسی غیر قانونی کام میں حصہ نہ لیں، اور ایک جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب، آپ کو پتہ ہے جاوید لطیف صاحب نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی آج ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جناب اگر عدم اعتماد کا دروازہ بند کیا گیا تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر ہم مسلم لیگ نون کے دروازے کھول دیں تو سوائے چند ہے کہ ساری پی ٹی آئی مسلم لیگ نون میں آ جائے گی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اب دونوں طرف سے لفظی گولہ باری شدید ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جس کا ہم نے ذکر آپ سے پروگرام کے شروع میں کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ 3 شخصیات جو ہیں وہ کون سی ہیں جن کی گرفتاری کی بڑی شدت سے خواہش ظاہر کی ہے۔ ایک تو نام آپ پہلے کل صدیق ساجد صاحب نے سی چینل پر آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے وہ خاصے مضطرب ہیں اور بے چین ہیں، لیکن جناب وہ کچھ معاملات اور بھی ہیں، کوئی 2 لوگ اور بھی ہیں جن کو خان صاحب گرفتار کرانا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ لوگوں کو خان صاحب نے کھانے پہ بلایا تھا، کچھ جسے کہتے ہیں کہ خفیہ والے افسران کو، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کو، اور اس کھانے میں سنا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ لنچ کی دعوت تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جناب فوری طور پہ کسی بھی طرح سے ایک تو شہباز شریف صاحب، دوسرے خواجہ آصف صاحب اور تیسرے جہانگیر ترین صاحب، ان کو کسی بھی طرح سے گرفتار کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے۔ تو وہاں پر جو ایک امپورٹنٹ بات ہوئی وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ ان میں سے ایک جو ایجنسی تھی انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب معذرت کری، نے کہا جناب سوری ہمارا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا، انٹیلیجنس ایجنسی والے ہوں گے، لازم پتہ ان کا کام تو انٹیلیجنس کی رپورٹس دینا ہے، وہ بظاہر تو ان کے پاس کوئی ایسا اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ پروسیکیوشن ایجنسی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن جو باقی افسران تھے ان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے یہ دباؤ ڈالا، مثلا پولیس افسران کہہ سکتے ہیں، FIA کے افسران کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ کرو جی انہوں پھڑو۔ تو وہ جو معاملات ہیں وہاں پہ وہ جو افسران ہیں وہ بھی اس وقت بڑے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ بظاہر ان کے پاس اس وقت کوئی ایسی واضح چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ پرائم منسٹر صاحب کی اس خواہش کو پورا کر سکے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کی اس خواہش سے اور ان کی جو ٹیم کے دیگر لوگ ہیں ان کے بیانات سے، اور جو پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ آباد میں خطاب کیا، ان چیزوں سے یہ بالکل نظر آ گیا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی مووز کے ساتھ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جناب اس وقت حکومت کے لیے بڑا خطرہ کون ہے؟ کیا وہ خطرہ اپوزیشن ہے یا وہ خطرہ اتحادی ہیں؟ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں جیسے ابھی اپوزیشن کے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہے 2023 تک حکومت کے ساتھ، لیکن ابھی سیاسی منظرنامہ بڑا ابر آلود ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، وہ ابر ہٹے گا تو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے، یعنی کہ وہ آپشن دے رہے ہیں، اسپیس دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ابھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت دیکھا جائے تو حکومت کے لیے بڑا خطرہ جو ہے وہ اپوزیشن قطر نہیں ہے اور اتحادی بھی قطر نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں آپ سے اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ دونوں اس وقت حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ حکومت کے لیے اس وقت جو بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنی حکومتی اراکین اسمبلی اور وزراء ہیں اور پارٹی عہدیدار ہیں، وہ اس حوالے سے بڑا خطرہ ہے۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ شاید کاکا نواز صاحب نے بھی ایک چیز بتائی ہے کہ 5 وفاقی وزراء ایسے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے ان سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ سردار یار صادق صاحب لندن گئے اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے کوئی لسٹیں وغیرہ بھی اپروو کریں۔ سنا ہے کہ 22 اراکین قومی اسمبلی ایسے ہیں حکومت کے جو کہ جو نہ صرف آنے کے تو کافی سارے تیار ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کی فہرست ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے 22 کو ابھی تک ذرائع کا کہنا ہے کہ اوکے کر دیا ہوا کہ وہ آ جائیں مسلم لیگ نون میں اور کسی بھی عدم اعتماد کی صورت میں وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تو اس وقت حکومت کے لیے بڑا خطرہ اپوزیشن بھی نہیں ہے اور اتحادی بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ان کی اپنی پارٹی کے اراکین اور اپنی کابینہ کے لوگ ہیں کہ جو کسی بھی عدم اعتماد کی صورت میں اچانک جو ہے وہ کسی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے دغا دے سکتے ہیں۔
تو یہ بات ہے. تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہی خان صاحب ابھی چین کے دورہ کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ پریس ریلیز اس میں لفظ دورہ نہیں استعمال کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آئے اور اولمپکس وہ جو ونٹر اولمپکس ہیں ان کے وہ کھیلوں کی تقریب میں شرکت کی. تو دورہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو انہوں نے اپنے چین کے جو سفر کے دوران بھی جو ان کے ساتھ وہاں پر چینیوں نے جو سلوک کیا وہ خاصا پریشان کن تھا. لیکن آپ اس کی دوسری دیکھیں کہ وہی چینی وزارت خارجہ اور وہی چینی سفیر وہ پاکستان میں بھی جناب کبھی شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں, کبھی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملتے ہیں, کبھی جناب لندن میں نواز شریف صاحب سے رابطے کرتے ہیں. تو حکومت کے لیے یہ بات بھی بڑی پریشانی ہے کہ ہم حکومت میں ہیں لیکن ہم سے وہ بات نہیں کرے اور ادھر سے وہاں پہ ان سے بات کریں. لیکن اب ایک اور بری خبر آ گئی ہے. وہ بری خبر یہ آئی ہے کہ مبینہ طور پر یہ خبر رضوان رضی جو ہیں انہوں نے بریک کی ہے کہ نواز شریف صاحب کے کوئی رابطے ہوئے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ سے, اور وہ رابطے ان کے ہوئے ہیں جو پاکستان کے جو ہیں سابق سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور بیسکلی تو بنیادی طور پہ تو صحافی ہیں. سیکرٹری اطلاعات اور پیپلز پارٹی کے دور میں رہے حسین حقانی صاحب جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں, ان کے ذریعے سے رابطہ ان کا جو بائیڈن انتظامیہ سے ہوا ہے, کوئی آپس میں ان کی میسیجنگ بھی ہوئی ہے. اب حسین حقانی صاحب وہ آدمی ہیں جن کے اوپر پہلے بڑے الزامات لگے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو بائیڈن جب نائب صدر تھے امریکہ کے, تو ان کا جو پاکستان کا دورہ تھا اور جو یہاں پر ان کی ایکٹیویٹیز تھی اس میں جو ہے وہ حسین حقانی صاحب کو بڑا رول تھا, اور وہ انہی کے کوششوں سے وہ دورہ اس وقت بھی ہو پایا تھا. سو وہ جو بائیڈن انتظامیہ ہیں ان کے بہت زیادہ قریب ہے. تو نواز شریف صاحب کا اس لنک کے ذریعے سے رابطہ امریکہ سے بھی ہوا ہے, جو کہ یقیناً خان صاحب کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوگی. اچھا, اب ہم اس چیز پر آ جاتے ہیں کہ جی وہ کون سے 10 نکات ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے بری خبریں ہیں. ان میں پہلا نقطہ تو مریم نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ کیس ہے, جس میں جو نیب حکام ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹوٹل لگتا ہے کہ ہینڈز اپ کر گیا, اور کیس جو ہے وہ شاید مریم نواز شریف صاحبہ کی بریت کی طرف جا رہا ہے. یہ فیصلہ عدالت کا جب بھی ہوگا وہ ایک الگ بات ہے, وہ کیا فیصلہ آتا ہے ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو سوالات تھے جو پوچھے گئے تھے نیاب حکام سے, وہ وہاں پر ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہے. تو مریم صاحبہ کے لیے وہ مطلب اچھی خبر اگر کوئی ہوگی تو وہ حکومت کے لیے یقیناً ایک بری خبر ہے. اور دوسری بری خبر جو نواز شریف صاحب کا امریکہ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, یہ بھی حکومت کے لیے بری خبر ہے. تیسری بری خبر ہے حکومت کے لیے نواز شریف صاحب کا اور سردار ایاز صادق صاحب کی جو میٹنگز ہیں, جس میں کچھ سردار ایاز صادق صاحب نے اپروول کرائی ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے, اور سنا ہے کہ سردار ایاز صادق صاحب کوئی پل کا کردار بھی ادا کریں اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف صاحب کے درمیان. چوتھی خبر جو بری ہے وہ شاہد خان بھائی صاحب نے دی, جنہوں نے بتایا کہ 5 وفاقی وزراء جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جو مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور چھٹی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی رابطہ مہم جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں خود پبلک میں جاؤں گا شروع کریں گے, تو فیصلہ بات کی حد تک تو وہ ابتدا میں ہی جسے کہتے ہیں کہ چلنے سے پہلے ٹھوس کر گیا. وہاں پہ پبلک کا رد عمل جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے جو تھا وہ بھی نظر آ گیا, اور خان صاحب کا بھی وہ جلسہ وہاں پہ وہ پراپر نہیں کر پائے. اور پھر جناب 7ویں بری خبر ان کے لیے تھی کہ یہ جو عوامی رابطہ مہم کے بعد جو انہوں نے, میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ جو گرفتاریوں کی خواہش تھی, ابھی تک پرائم منسٹر صاحب ان میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. پرائم منسٹر ہیں, آخر ہو ہی جائیں گے کامیاب, لیکن جس طرح کہ ان کو بتا دیا گیا ہے ایجنسیوں کی طرف سے کہ جی ہمارا تو مینڈیٹ نہیں ہے, اور باقی افسران بھی جو ہچکچا رہے ہیں, وہ پھر پرائم منسٹر صاحب کے لیے کافی زیادہ پریشان کن اور بری خبر ہے. 8ویں بری خبر جو ہے وہ فیصل واڈر صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی حکومت کے لیے بری خبر ہے. 9ویں بری خبر جو ہے وہ اتحادی جو ہیں باپ کی طرف سے جو آج اچانک یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بھی اب اوپن ہو گئے ہیں, حکومت کو آنکھیں دکھانے لگ پڑے, جن سے خان صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور پھر جو ہے 10ویں جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک اعتماد جس کی بات ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے سارا جسے کہتے ہیں کہ ہنگامہ برپا ہے, اس کے بارے میں ابھی تک حکومت کے علم میں یہ بات نہیں آ پا رہی کہ یہ کب ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی. یعنی کہ ابھی تک نہیں پتا کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ چند لوگ ہیں جن میں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, اور آصف زرداری صاحب ہیں, بلاول زرداری صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے علم میں اصل ساری گیم موجود ہے. ان کو پتہ ہے, انہوں نے ٹائم فریم بھی طے کیا, ان کو پتہ ہے کب کس کے خلاف تحریک اعتماد نہیں, یہ صرف ان لوگوں کو پتہ, لیکن حکومت کو بہرحال ابھی تک نہیں پتا. اور ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سی ایم کے پنجاب کے خلاف پہلے آئے گی, یا پرائم منسٹر کے خلاف آئے گی, یا اسپیکر کے خلاف آئے گی, چیئرمین سینٹ کے خلاف آئے گی. کیونکہ ان کو پتہ چل جائے تو لازم بات ہے پھر وہ پیش بندی کے طور پہ اپنے ان اراکین پر کام کریں گے. تو وہ ان کو سمجھ چونکہ نہیں آ رہی, اور ابھی تک ان کے پاس ایسی اطلاعات کنفرم نہیں آ رہی کہ یہ پتہ چلا کہ یہ جو 6-7 لوگ ہیں یہ بڑے پکے ہیں, بالکل
کوئی خبر کسی اپنے اہم ترین قابل اعتماد ترین آدمی کو بھی یہ خبر نہیں بتائی کہ اصل میں جو ہے یہ کب ہوگا۔ یہ 10 خبریں جو ہیں اس وقت موجودہ سینیریو میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کی سیاست میں ہلچل ہے وہ اس سے پہلے ماضی میں کبھی نہیں رہی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ جو ایک ہفتہ ہے اس سے لے کے 1 سے 2 ہفتے ایسے ہیں جس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سٹیپ اپوزیشن کی طرف سے لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی سٹیپ آپ عمران خان صاحب سے توقع کر سکتے ہیں بطور وزیر اعظم، بطور پارٹی چیئرمین، اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت خان صاحب جو ہیں ان کی کشتی جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔